या नाम है। तमाम मेरे सुनने वाले अजीज़ों की मैं सलामती चाहती हूँ। आपकी भी सलामती हो। बहुत शुक्रिया। मेरे अजीज़ों, आज हम अय्यूब की किताब के ऊपर गौर करेंगे। इसका 22वां चैप्टर और उसकी 23वीं आयत हम पढ़ेंगे। एक ही आयत पढ़ेंगे और फिर हम बैठ जाएंगे और इस आयत के ऊपर आज डीप तौर पे इसकी डेप्थ के ऊपर जाके हम सीखेंगे कि ये आयत हमें क्या सिखाना चाहती है। मेरे अजीज़ों, लिखा कि अगर तू कातिल मुक्ति की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा। तू नाराज़गी को अपने कामों से दूर कर। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। आमीन। आप सब बैठ जाए। मेरी से तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहाली का टॉपिक है। और बहाली कितने लोग चाहते हैं? सारे लोग ही बहाली चाहते हैं। बिल्कुल मेरे अजीज़ों, चाहे हम बीमारी की हालत में हो तब भी हम बहाली चाहते हैं, चाहे हम मुश्किल में हो तब भी हम बहाली चाहते हैं, चाहे हम बेरोज़गारी की आलम में हो तब भी हम बहाली चाहते हैं, चाहे किस भी हालत में मुश्किल में है हम अपनी बहाली चाहते हैं। अय्यूब बड़े खूबसूरत, उसका दोस्त ये तीसरा उसका दोस्त है और ये आके उसे जवाब देता है और कहते हैं कि अगर तू अपने डेरों में से नाराज़गी को दूर करेगा तो तू बाहर हो जाएगा। मेरी चीज़ों, खुदा उनकी कलाम में लिखा कि जिस बात के लिए तू कहेगा वो बात तेरे लिए हो जाएगी। अय्यूब की किताब में ही ये आयत पिछले चैप्टर में लिखी हुई है मेरे चीज़ों। लेकिन हम हर रोज़ दुआ करते हैं, हर रोज़ 3 टाइम खुदावन की हज़ूरी में झुकते हैं। जो बातें हम कहते हैं वो बातें पूरी क्यों नहीं हो रही? वजह हम कहते हैं खुदा का कलाम बयान करे थे, कार्तिक मुखलिक की तरफ फिर तो वो तुझे बहाल करेगा। जो हमारा पुराने वाला क्रिएटर है, जब हम उसकी तरफ रुख करेंगे तभी वो हमें बहाल करेगा। मेरे अजीजों, हम बहुत सी नारस्तियों के अंदर गिरे हुए हैं, झगड़े हुए हैं। वो माँ बाप की नाफरमानी भी हो सकती है, वो खुदा की हजूरी में ना झुक के भी नारस्ती हो सकती है, वो दूसरों की दिल आजारी करके भी नारस्ती हो सकती है, अपनी जगह पे वफादारी के साथ काम करके भी ना काम करके भी वो नारस्ती हो सकती है। मेरे चीज़ों कज़ात की किताब में यदून को कहा जाता है, वो छोटा, सबसे छोटा और कमज़ोर नौजवान है। उसे खुदा कहता है कि तू मेरी कौम को छुड़ाएगा, बचाएगा। और वो कहता है कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, अपने कबीले में से मेरा कबीला भी सबसे छोटा है और मैं अपने घराना में से भी सबसे छोटा हूँ। यानी उसका कबीला बिन्यामीन है और वो कहता है मैं अपने खानदान, अपने बाप के घराना में हूँ भी सबसे छोटा, तो मैं कैसे उन लोगों का सामना करूँगा। मेरे जो ज़ात की किताबों में बताती है कि वो उनके मवेशी पाल जाते थे, जब उनकी फसलें जब पक जाती थी तो अमालिकी आते थे और आके उनकी फसलों को तबाह कर जाते थे, उनके पेड़, जानवर, ऊंट ले जाते थे। वो बड़े ही जोर आवर कौम थी, क्योंकि मेरे जो उस कौम के अंदर एक नाराज़गी पाई जा रही थी, जिसकी वजह से वो कौम हमेशा दिन ब दिन नीचे 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 जा रही थी। उनके अंदर नाराज़गी ये थी कि वो बुतों की पूजा करना शुरू कर दी हुई थी उन्होंने। आज हम ज़ाहिरी तौर पर बुतों की पूजा नहीं करते, लेकिन मेरे अजीज़ों, कहीं बुत हमारी ज़िंदगी में लालच का बुत तो नहीं है, कहीं हमारी ज़िंदगी के अंदर जिद्दबाजी का बुत तो नहीं बैठा हुआ। हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसे बुत लाजमी नहीं कि वो बुत जो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर लोग बना के पूजा करते थे, हमने आज देखना है कि हमने किसी नफरत के बुत को तो नहीं अपनी ज़िंदगी में संभाल के रखा हुआ। अगर ऐसा है तो मेरे जो इस नारस्ती को अपनी ज़िंदगी से दूर करेंगे तो तब हम बहाल होंगे।
میرے چیزوں جیسے ہی یدون کو یہ بات خداوند کی طرف سے سمجھ آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ صبح اٹھتے سال اپنے گھر کے باپ کے گھرانہ کے اندر سے سارے بال کے بتوں پہ چکنا چور کر دیتا ہے. وہ اپنے ڈیروں کو نرستی سے پاک کرتا ہے اور پھر خدا اس کے ساتھ بات کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو ضرور بحال ہوگا اور تو جنگ میں فتح پائے گا. میرے چیزوں کو 22,000 لوگ جنگ کے لیے نکلتے ہیں 1,20,000 لوگوں کے مقابلے کے لیے. اور خدا پتہ وہاں پہ کیا کہتا ہے کہ یہ لوگ زیادہ ہیں. اب 22,000 زیادہ لوگ ہیں یا 1,20,000 زیادہ ہے؟ 1,20,000 زیادہ ہے. خدا 22,000 کو بھی کہہ رہا ہے یہ زیادہ لوگ ہیں. میرے چیزوں خدا نے جب کام کرنا ہوتا ہے تو وہ تعداد کو نہیں دیکھتا. وہ خالی ایک ہی بندے نے اپنے خاندان سے اپنے گھرانہ سے نرستی کو دور کیا اور اس کا خاندان گھرانہ کیا ہوا؟ بحال ہو گیا. لازمی نہیں کہ آپ اپنے خاندان کو پورے کے پورے خاندان آپ کا صادق ہو، نارستی راس باز ہو. میرے جیزو آپ ایک ہی راس باز ہوں گے تو میرے جیزو خاندان گھرانے بحال ہو جائیں گے. خداوند کے کلام میں لکھا کہ راس باز کی دعا میں بہت اثر ہے اور اس کی دعا سے خاندان بحال ہوتے ہیں، علاقے بحال ہوتے ہیں، شہر بحال ہوتے ہیں، سرفرازی پاتے ہیں. میرے عزیزو ضرورت ہے کہ ایک ایک خاندان میں سے ایک ایک انسان ہی راس باز بن جائے، اس کی زندگی سے ٹوٹلی نارستی جاتی رہے. تو میرے عزیزو وہ راس باز ہو جائے گا تو وہ اپنے خاندان کے باعث برکت ٹھہرے گا. یدون نے ایسا ہی کیا. میرے عزیزو خدا نے کہا کہ یہ 22,000 لوگ زیادہ ہیں، جتنے بھی ڈر پھوک لوگ ہیں ان سب کو نکال دے اور جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے وہ بھی لوگ اپنے گھروں کو نکل جائیں. سارے لوگ نکل گئے، باقی بچے 10,000. خدا نے کہا یہ 10,000 بھی لوگ بہت زیادہ ہیں. اس نے کہا کہ انہیں ندی کے کنارے لے جا، جو کتے کی طرح چپٹ چپٹ کر کے پانی پیے گئے وہی جنگ کے لیے جائیں گے. میرے جو سم ٹائم ہم کہتے ہیں تو تیری حیثیت ہی کیا ہے، تو مرا ہوا کتا ہے. لیکن میرے عزیزوں مرے ہوئے کتوں کے اندر بھی خدا جان اور قوت ڈالنے کی قدرت رکھتا ہے. جب انہوں نے پانی اس طرح پیا وہ 300 لوگ تو ان سے پوچھا گیا تمہارے پاس کوئی اسکیل ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی اسکیل نہیں ہے، ہمیں کوئی ویپن چلانا نہیں آتا. لیکن میرے عزیزوں 1,20,000 لوگوں کو 300 لوگوں نے مار دیا اور وہ لوگ تتر بتر ہو گئے. اگر آج آپ مشکلوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، بحال ہونا چاہتے ہیں تو اپنی آنکھیں یعقوب کے خدا کے اوپر لگائیں جو حالاتوں کے اوپر زور آور ہے. حالات آج آپ کو ہمیں بڑا دکھ دیتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں دن بہ دن ڈاؤن ٹو ڈاؤن جاتا جا رہا ہوں. میرے عزیزوں وہ ہماری اپنی نالاکی ہے. ہم خدا کے ساتھ اس طرح نہیں چل رہے جس طرح وہ چاہتا ہے. میرے عزیزوں کیا کبھی میں چاہوں گی کہ میرا بیٹا بڑی مشکل میں رہے؟ ہم دنیا کے ماں باپ ہو کے اپنے بچوں کے لیے ترقی اور سرفرازی کی باتیں سوچتے ہیں، ان کے اچھے اچھے فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں، تو پھر میرا اور آپ کا آسمانی خدا کیوں نہ سوچے گا؟ میرے عزیزوں خدا کے کلام میں لکھا ہے تم اس کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا. ہم اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو وہ ہماری طرف 4 قدم بڑھاتا ہے. ضرورت ہے دل سے اس کو پکارنے کی، وفاداری کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کے کبھی ہاتھ کے نیچے بڑی فروتنی کے ساتھ رکے رہو، ٹھہرے رہو تو وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا. میرے جزو ترقی پانی ہے، سرفرازی پانی ہے تو پھر اپنے آپ کو حلیم بنانا ہے، فروتن بنانا ہے. یسوع نے اپنے آپ کو بہت زیادہ حلیم بنا لیا اور صلیبی موت کا اس نے وہ سامنا کیا. اور آپ جانتے ہیں صلیبی موت کے بعد اسے کیا کچھ نہیں ملا، اسے ہر وہ چیز ملی. باپ نے ساری چیزیں اس کے اختیار میں کر دی. میرے عزیزو جب ہم بھی مشکل میں ہوتے ہیں
تو یہ مت سوچے کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے. جب آپ بحال ہوں گے تو آپ کے پاس ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ 4 گنا چیزیں آپ کے پاس زیادہ آئیں گی. ایوب کے صحیفہ کو ہم پڑھ رہے ہیں تو میرے چیزوں ایوب کی بہت زیادہ بھیڑیں بکریاں تھیں جو ختم ہوگی. اب جانتے ہیں کہ 4 گنا چیزیں سے واپس ملی ہیں. وہ دنوں کے اندر بحال ہوا ہے اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں اتنے خوبصورت اور اتنے ذہین تھے. کہا جاتا ہے اسی کی کتاب کے لاسٹ میں کہ ویسا روئی زمین پہ کوئی بیٹیاں نہیں تھی اس کی جیسی اس کی بیٹیاں خوبصورت تھی، نہ اس کے بیٹوں جیسے عقل مند تھے. اور میرے چیزوں جہاں پہ اس کے 2000 اونٹ تھے وہاں پہ اس کے 4000 اونٹ ہو گئے. جہاں پہ اس کی بھیڑیں 3000 بھیڑیں تھی وہاں پہ اس کی 6000 بھیڑیں ہو گئی. مت سوچے کہ آپ زندگی میں کتنا لوس پا چکے ہیں. اب سوچیں کہ میرا خدا بحالی کا خدا ہے، وہ آپ کو بحال کرے گا. میرے عزیزو یہ جو دماغ ہے نا اس کے اندر اچھی باتوں سوچنی اور گھڑنا شروع کر دیں. جب آپ اس کے اندر اچھی باتوں کو سوچیں گے، گھڑنا شروع کر دیں گے تو میرے عزیزو سیم ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا. جب ہم کہتے ہیں نا نہیں میں تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، میں تو کبھی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، میں تو نیا گھر بنا ہی نہیں سکتا، یا میں تو یہ کلام سنا سکتی ہی نہیں، تو میرے عزیزو کیونکہ ہم اپنے لیے خود ہی یہ پیشن گوئی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے الفاظ کے اندر میرے عزیزو پاور، طاقت، قوت ہوتی ہے. ہم جو چیزیں منہ سے نکالتے ہیں وہ چیزیں وجود میں آتی ہیں. اور میرے عزیزو کوشش کیا کریں کہ اپنے لیے بلیسنگ کے الفاظ ادا کیا کریں. ہم دنیا کے نور ہیں، دنیا کا نمک ہے، اور ہم بلیس کیے ہوئے لوگ ہیں، ہم کوئی عام سے لوگ نہیں ہیں. تو جو چیزیں آپ منہ سے نکالیں گے وہ ہوتی جائیں گی. خداوند کے کلام کرتا ہے کہ کیا میرے لیے کوئی کام کرنا دشوار ہے؟ میں کہتی نہیں، نتھنگ. میرے قادر مطلق خدا کے آگے کسی کام کی کوئی مشکل نہیں ہے. وہ منہ سے کہہ ہی دیتا ہے تو چیزیں حرکت میں آ جاتی ہیں. میری ضرورت ہے اس آخر زمانہ کے اندر رہتے ہوئے خداوند پہ ایمان، بھروسہ اور توکل رکھنے کا. جب آپ کا ایمان ہوگا تو وہ آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دے گا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا اور اپنے لوگوں کو کبھی بھی ایمان سے نہیں گرنے دیتا. بائبل مقدس کے اندر جب میرے عزیزو لوگوں کے زندگیوں میں شفا آئی ہے، معجزات ہوئے ہیں، خدا نے کہا جا بیٹی، جا بیٹے، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے. ضرورت ہے آج ایمان پہ کھڑے ہونے کی. اندیکھی چیزوں کا نام ہی میرے عزیزو ایمان ہے. تو ہم نے اپنے ڈیروں سے ہر طرح کی نارستی کو دور کرنا ہے، چاہے وہ چھوٹی بڑی نہ ہو، چھوٹی چھوٹی کیوں نہ ہو، آہستہ آہستہ اسے دور کرتے جانا ہے. تبھی میرے عزیزو ہم بحال ہوں گے. میرے عزیزو ابراہیم کی آخری مثال میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی اور پھر ہم اپنے کلام کو وائنڈ اپ کریں گے. ابراہیم کو کہا گیا کہ تو اپنے رشتہ دار ناطے کو چھوڑ دے اور چل اس جگہ پہ جہاں میں تجھے لے کے جانا چاہتا ہوں. میرے عزیزو سم ٹائم آپ کے دوست آپ کے لیے نارستی کا سبب بنتے ہیں. اور ابراہیم نے جب اپنے رشتہ دار ناتوں کو چھوڑ دیا تو میرے عزیزو اس نے اپنے ساتھ لوط لے لیا. لوط کو جب جتنی دیر اس کے ساتھ لوط رہا ہے میرے عزیزو خدا اس کے ساتھ بات نہیں کی. اس نے جیسے لوط اس کی زندگی سے جدا ہوتا ہے تو خدا اسے پھر سے بلیس کرتا ہے اور اس سے بات چیت کرتا ہے. آج غور کرنا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نارستی تو نہیں ہے. اگر وہ نارستی ہے تو میرے عزیزو اسے خداوند کی حضوری میں اقرار کر کے کہیں کہ خداوند اسے میری زندگی سے دور کر تاکہ تو مجھے بحال کرے. خداوند کے اس خوبصورت پاک کلام کو پڑھیں اور سنے جانے پھر خدا کی برکت ہو. آمین.